अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक और कत्ल केस रुदात जिसका नाम है बिनाए फसाद। कहते हैं चोर और सांप की बड़ी दहशत होती है। ये बात किसी हद तक बल्कि खासी हद तक दुरुस्त है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने इन दोनों मूजियों को या कम से कम एक को अपनी पूरी ज़िंदगी में ना देखा और उसकी दहशत का सामना ना किया। ख़ास तौर पर गांव देहात के माहौल में तो इनसे अक्सर साबका पड़ता ही रहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन दहशत तारी करने वालों के दहशत ज़दा होकर भागने का नज़ारा किया। वैसे भी सांप और चोर फितरी तौर पर एक दूसरे के खासे करीब हैं। दोनों आम तौर पर अपने शिकार को बेखबरी में पीठ पीछे वार करके उसे नुकसान पहुंचाते हैं और मौसम गर्मा उनकी सरगर्मियों का सीज़न होता है। उन दिनों में हाफिज़ाबाद सरगोदा रोड पर वाक़े एक कस्बे रसूलपुर तारड़ के थाने में तैनात था। मौसम गर्मा अपनी जुलानियों पर था। एक सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि सुखे की गांव में कत्ल की एक वारदात हो गई है। मैंने एएसआई नूर शाह को साथ लिया और कत्ल की इत्तला देने वाले शख्स के हमरा बजरिया तांगा मस्कूरा गांव की जानिब रवाना हो गया। मकतूल का नाम खुशी मोहम्मद था। वो 25-26 साल का एक खूबरू जवान था। उसकी सेहत काबिल रश्क थी, तंदुरुस्त व तवाना, चेहरे पर घनी मूंछें बड़ी भली दिखाई दे रही थी, मगर ज़िंदगी उससे रूठ कर बहुत दूर जा चुकी थी। खुशी मोहम्मद की लाश भैंसों वाले बाड़े के सहन में एक चारपाई पर पड़ी थी। उसे सीने पर खंजर के वार करके मौत के घाट उतारा गया था। उसकी छाती पर निस्फ दर्जन तेज़ धार आले के ज़ख्म मौजूद थे। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, खुशी मोहम्मद की मौत खंजर के मोहलिक वारों से वाक़ हुई थी। मैंने मौके का जायज़ा लिया। भैंसों का बाड़ा लगभग 4 फुट ऊंची कच्ची चारदीवारी पर मुश्तमिल था। अहाते के अंदर एक कोने में 10x12 का एक कमरा बना हुआ था, जिसमें काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ आलात पड़े हुए थे। अहाते की मगरबी दीवार के साथ एक कतार में भैंसें अपनी खुरलियों पर बंधी हुई थी। मकतूल खुशी मोहम्मद बाड़े के इकलौते कमरे के दरवाजे के पास चारपाई पर सोया था और सोते ही में उसे कत्ल किया गया था। मैंने घूम फिर कर पूरे बाड़े को छान मारा, मगर आलाए कत्ल का कोई सुराख ना मिला। मकतूल का घर बाड़े से मुत्तसिल था। मैंने एएसआई नूर शाह को हिदायत की कि वो जाए वारदात की तफसीलात नोट करे और ख़ुद मकतूल के लवाहिकीन से पूछ कुछ के लिए घर में आ गया। मकतूल के बाप रहीम बख्श ने मुझे बैठक में बिठाने के बाद बताया कि खुशी मोहम्मद चंद रोज़ से बाड़े में सो रहा था। आजकल मवेशियों की चोरी की वारदातें बहुत हो रही थी। पहले खुशी मोहम्मद का छोटा भाई सखी मोहम्मद ये ड्यूटी अंजाम दे रहा था, मगर जब से खुशी मोहम्मद की बीवी रज़िया मैके गई थी, इसके बाद खुशी मोहम्मद ने छोटे भाई की जगह संभाल ली थी। घर में सखी मोहम्मद के अलावा उनकी छोटी बहन गुड्डी और बूढ़ी वालिदा सुखना थी। दोनों बेटे अपने बाप रहीम बख्श के साथ खेती बाड़ी करते थे। मकतूल की शादी 1 साल कबल हुई थी। कत्ल की वारदात हमारे नज़दीक इसमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं उनमें मुहर्रिक कत्ल और आला कत्ल सबसे पहले आते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब मालूम हो जाए तो कातिल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। मैंने मकतूल के बाप रहीम बख्श से पूछा, तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारा बेटा कत्ल हो चुका है? हमें तो शायद सुबह ही पता चलता जी, मगर मौलवी साहब ने मुंह अंधेरे हमें जगा दिया था। हम मौलवी साहब के दरवाज़ा खटखटाने पर उठे थे। मौलवी साहब ने तुम लोगों को क्यों जगा दिया? कोई ख़ास बात हो गई थी? उन्होंने बताया था कि कोई मुंडासे वाला आदमी बाड़े की दीवार फांद कर बाहर निकला था। वो तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे। उन्होंने पुरस्रार शख्स को बाड़े से निकलते हुए देखा तो आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की, मगर वो रुका नहीं। गोली की रफ्तार से दौड़ते हुए खेतों की जानिब चला गया। मौलवी साहब उसे कोई चोर समझे थे। इसके बाद ही उन्होंने हमारा दरवाज़ा खटखटा कर बताया था कि हमें बाड़े का जायज़ा लेना चाहिए। सबसे पहले बाड़े में कौन गया था? मैं और सखी मोहम्मद एक साथ ही घर से निकले थे। फिर पहले सखी मोहम्मद बाड़े में दाखिल हुआ था। क्या बाड़े का दरवाज़ा खुला हुआ था?
دروازہ اندر سے بند تھا۔ خوشی محمد سونے سے پہلے دروازے کو اندر سے تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ حسب معمول اس نے کنڈی میں تالا لگا رکھا تھا۔ تالے کی چابی خوشی محمد کے سرہانے کے نیچے رکھی رہتی تھی۔ یہ بات سخی محمد کو معلوم تھی۔ پہلے وہ دیوار پھاند کر باڑے میں گیا، پھر بھائی کی خونچکا لاش کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ بآواز بلند چیخنے چلانے لگا۔ میں نے بمشکل اس سے دروازہ کھلوایا۔ اندر جا کر ساری صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی۔ مجھ پر ساتوں آسمان ایک ساتھ آن گرے تھے۔ میرے جوان بیٹے کو کسی ظالم نے بڑی بے دردی سے قتل کر ڈالا تھا۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد وہ آنکھوں سے جاری آنسوؤں کے سیلاب کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ رحیم بخش، مجھے تمہارے جوان بیٹے کی موت پر دلی افسوس ہوا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کا قاتل پکڑا جائے تو میرے سوالوں کا صحیح جواب دینا۔ مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ تھانے دار صاحب، آپ جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا۔ اس وقت بیٹھک میں میرے اور رحیم بخش کے علاوہ مقتول کا چھوٹا بھائی سخی محمد اور گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ رحیم بخش، تم نے بتایا ہے کہ مولوی صاحب نے تمہیں جگایا تھا۔ کیا مولوی صاحب اس وقت یہاں موجود ہیں؟ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ وہاں موجود افراد میں ایک بارش شخص بھی شامل تھا۔ رحیم بخش کا جواب نفی میں تھا۔ وہ تو یہاں نہیں ہے۔ مولوی صاحب کا نام کیا ہے؟ مولوی عبدالرحمن۔ میرے استفسار پر رحیم بخش نے مولوی عبدالرحمن کے گھر کا پتہ مجھے سمجھا دیا۔ رحیم بخش، تمہاری کسی سے دشمنی تو نہیں ہے؟ نہیں تھانے دار صاحب، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ چند روز پہلے تمہارے بیٹے کا کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اس کا جواب پھر نفی میں تھا۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ میرا مطلب ہے تمہارے خیال میں تمہارے بیٹے کو کون قتل کر سکتا ہے؟ میری تو مت ماری گئی ہے جناب۔ میں خواہ مخواہ کسی پر شک ظاہر کر کے گناہ گار نہیں ہونا چاہتا۔ سوہنا رب بھی بہتر جانتا ہے۔ اسی وقت مقتول کی ماں سخرا بین کرتی ہوئی بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس کی 7 نسلوں پر خدا کا قہر ٹوٹے جس نے میرے جوان بیٹے کو قتل کیا ہے۔ ہائے وے ربا، میرے سوہنے گبرو کو کس کی نظر کھا گئی۔ جوان بیٹے کی موت نے ماں کے کلیجے پر جو زخم لگایا تھا، اس کے پیش نظر وہ جو بھی کہتی کم تھا۔ میں نے سخی محمد کو اشارہ کیا کہ وہ ماں کو سنبھال کر وہاں سے لے جائے۔ سخرا وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی اور مسلسل سینہ کو بھی کر رہی تھی۔ تاہم رحیم بخش کے سمجھانے بجھانے پر وہ گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ اندر سے بھی خاصی دیر تک اس کے رونے پیٹنے کی آوازیں آتی رہیں۔ میں نے رحیم بخش سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ خوشی محمد کی بیوی میکے گئی ہوئی ہے۔ اس کا میکہ اسی پنڈ میں ہے۔ کیا اسے خبر دے دی گئی ہے کہ اس کا شوہر قتل ہو چکا ہے؟ ابھی تک تو اسے اطلاع نہیں بھیجی، مگر یہ واقعہ چھپنے والا تو نہیں، اسے بھی پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ اسے اطلاع نہ دینے کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے بیٹھک میں موجود افراد پر ایک سرسری نظر ڈالی، پھر سرگوشیانہ انداز میں بولا، آپ میرے ساتھ آئیں جی۔ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا، پھر بتایا، رضیہ کے گھر بچہ ہونے والا ہے، اس لیے میکے گئی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں پہلا بچہ ننہال میں ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ بری خبر اس تک پہنچے۔ آج کل میں زچگی متوقع ہے۔ رحیم بخش، یہ کوئی بہت بڑا پنڈ تو ہے نہیں کہ یہ خبر دب جائے گی۔ اب تک تو آس پاس کے پنڈوں کو بھی اس سانے کی خبر ہو چکی ہوگی۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، اس کی آنکھوں سے بے بسی جھلک رہی تھی۔ خوشی محمد کے رضیہ سے کیسے تعلقات تھے؟ میرا مطلب ہے میاں بیوی میں سلوک تھا یا لڑتے جھگڑتے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی جناب۔ رضیہ بہت اچھی کڑی ہے جی، اس نے پورا گھر سنبھال رکھا ہے۔ خوشی محمد بھی اس سے بہت خوش تھا۔ خوشی محمد کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1 سال ہونے والا ہے۔ پچھلے بھادوں میں اس کا بیاہ ہوا تھا۔ اسی وقت مقتول کی سسرال سے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ رضیہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ خوشی محمد کے قتل کی خبر رضیہ کے میکے میں پہنچ چکی تھی، مگر مصلحتاً ابھی رضیہ کو یہ روح فرسا خبر نہیں سنائی گئی تھی۔ جب ان لوگوں کو اس واردات کا علم ہوا تھا، اس وقت رضیہ بے ہوش تھی۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے اس سے یہ خبر چھپا لی جاتی۔ آخر ایک نہ ایک دن اسے صورتحال معلوم ہو ہی جانی تھی۔ قدرت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ بیٹے نے باپ کی موت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ رحیم بخش سے مزید 2-4 سوالات پوچھنے کے بعد میں باڑے میں چلا آیا۔
ابھی تک مجھے تفتیش کے آغاز کے لیے کوئی اشارہ نہیں ملا تھا۔ اس سلسلے میں مولوی عبدالرحمن سے شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جاتی۔ میں نے سخی محمد کو بھیج کر اسے بلوا لیا۔ باڑے میں نور شاہ اپنی کارروائی مکمل کر چکا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے استعمال شدہ خصے کا ایک پاؤں میری طرف بڑھا دیا۔ اس کے چہرے سے دبا دبا جوش ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے نور شاہ؟ ملک صاحب یہ اس دیوار کے پاس سے ملا ہے۔ نور شاہ نے ایک گلی کی جانب والی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ لگتا ہے دیوار کودتے وقت قاتل کے پاؤں سے گر گیا ہے۔ اس کی بات میں وزن تھا، مگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خصے کا یہ پاؤں گھر کے ہی کسی فرد کا ہو۔ میں نے رحیم بخش کو بلوا کر تصدیق ضروری سمجھی۔ اس نے الٹ پلٹ کر خصے کو دیکھا اور میرے خیال کی تردید کر دی۔ نہیں تھانے دار صاحب، یہ ہم میں سے کسی کا نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے کسی بندے کا اتنا بڑا پاؤں نہیں ہے۔ میں نے رحیم بخش کی بات پر چونک کر خصے کو دیکھا۔ واقعی وہ غیر معمولی سائز کا تھا، یعنی عام سائز سے بہت بڑا۔ آپ اسے 10 نمبر کا سمجھ لیں۔ رحیم بخش، اس گاؤں میں کتنے موچی ہیں؟ ایک ہی ہے جی، محمد نواز، لوگ اسے نواجہ کہتے ہیں۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ بات بعید از امکان نہیں تھی کہ وہ کنگ سائز خصہ قاتل کے پاؤں ہی سے گرا تھا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی تھی کہ قاتل بڑے پاؤں کا مالک تھا۔ میں نے رحیم بخش سے نواجے موچی کی دکان پوچھی اور اس نے کہا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں سرکار، میں اسے یہیں بلوا لیتا ہوں۔ اوئے کاکا، جا نس کے نواجے موچی کو بلا لا۔ ادھر رحیم بخش کی بات ختم ہوئی، ادھر اس کاکے نے دوڑ لگا دی۔ اسی اثنا میں سخی محمد مولوی عبدالرحمن کو بلا لایا۔ اس نے آتی مجھے سلام کیا۔ مولوی صاحب، آپ وہ واحد شخص ہیں جس نے آج ایک بندے کو اس باڑے سے نکل کر فرار ہوتے دیکھا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس وقت اسے دیکھا تھا؟ مجھے وقت کا تو صحیح طرح اندازہ نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی۔ آپ اس وقت گلی میں کیا کر رہے تھے؟ میرے اس سوال پر مولوی عبدالرحمن کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ میں کچھ نہیں کر رہا تھا، اپنے مولا کی عبادت کے لیے مسجد میں جا رہا تھا۔ گزشتہ 10 سال سے میری تہجد نہیں چھوٹی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولوی صاحب، آپ نے اس پراسرار شخص کو باڑے کی دیوار پھاند کر فرار ہوتے دیکھا تو اسے روکنے کی کوشش کی تھی؟ جی ہاں کی تھی، مگر وہ چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ میں نے سنا ہے اس نے منڈاسا باندھ رکھا تھا۔ مولوی عبدالرحمن نے اسبات میں جواب دیا، پھر بتایا، اور پاؤں سے بھی ننگا تھا۔ پھر تو وہ گاما ہی ہوگا۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے تبصرہ کیا۔ گاما کون ہے؟ ایک مویشی چور۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منڈاسا باندھ کر ننگے پاؤں چوری کی وارداتیں کرتا ہے۔ وہ کس گاؤں کا رہنے والا ہے؟ تھانے دار صاحب، یہ پتہ چل جاتا تو اب تک وہ گرفتار ہو چکا ہوتا۔ میرے خیال میں تو یہ سب لوگوں کا وہم ہے۔ خواہ مخواہ ایک فرسی مویشی چور کا شہرہ کر رکھا ہے۔ لوگوں کے ایمان کمزور ہو گئے۔ آپ نے تو خود دیکھا ہے اس شخص کو مولوی صاحب۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ گاما تھا؟ خدا بہتر جانتا ہے وہ کون تھا۔ کیا میں نے رحیم بخش کو مطلع کر کے کوئی غلطی کی ہے؟ مولوی صاحب، اس باڑے میں قتل کی ایک واردات ہو چکی ہے۔ مقتول کے لواحقین کو مطلع کرنے والے آپ ہیں۔ اگرچہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ باڑے کے اندر کیا واقعہ پیش آ چکا ہے، بہرحال ہمیں تفتیش تو کرنا ہے نا۔ اصل قاتل تک پہنچنے کے لیے پوچھ گچھ بہت ضروری ہے۔ مجھ سے آپ مزید کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مولوی صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ فرار ہونے والے شخص کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا ہے۔ ذرا سوچ کر بتائیں، کیا وہ دونوں پاؤں سے ننگا تھا؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، مجھے اس کے پاؤں پر زیادہ توجہ دینے کا وقت نہیں ملا۔ اگر میں اس قدر بوڑھا اور کمزور نہ ہوتا تو اس کا تعاقب کر کے اسے دبوچ لیتا۔ بس ایک نظر میں تو وہ مجھے ننگے پاؤں ہی لگا تھا۔ دوسری نظر سے پہلے وہ میری حد نگاہ سے نکل کر اندھیرے کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مولوی عبدالرحمن سے مزید کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک بات مجھے شک میں ڈال رہی تھی، اگر واقعی وہ پراسرار شخص گاما مویشی چور ہی تھا تو پھر اس نے رحیم بخش کے مویشی چرانے کے بجائے اس کے بیٹے کو قتل کیوں کر دیا؟ پھر ایک خیال یہ بھی آ رہا تھا کہ گاما نامی کوئی شخص وجود بھی رکھتا تھا یا محض ایک افسانوی کردار تھا۔
آج تک کسی نے گاما مویشی چور کو دیکھا بھی ہے؟ نہیں جی، کسی نے دیکھا تو نہیں، بس اس کی دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ جب کسی نے دیکھا ہی نہیں تو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کا نام گاما ہے؟ رحیم بخش کے بجائے اس شخص نے جواب دیا جس نے مولوی عبدالرحمن کے بیان پر انکشاف کیا تھا کہ فرار ہونے والا شخص گاما تھا۔ تھانے دار صاحب، ڈنگر چور بہت مشہور ہے جی۔ کمال ہے، آپ نے اس کا نام نہیں سنا؟ نام سنا ہوتا تو اس وقت وہ جیل میں ہوتا۔ ملک صاحب، اس گاؤں میں ایک بہت ماہر کھوجی رہتا ہے، کیوں نہ اس سلسلے میں اس سے تعاون حاصل کیا جائے؟ نور شاہ کی بات میرے دل کو لگی۔ رحیم بخش کا گھر اور مویشیوں والا باڑہ گاؤں کی اختتامی حدود میں تھا۔ اس کے بعد 2-4 مکانات تھے، پھر کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک کچی پگڈنڈی دور تک چلی جاتی تھی۔ ہم اس گاؤں میں دوسری جانب سے داخل ہوئے تھے۔ مولوی عبدالرحمن کا بیان تھا کہ اس نے فرار ہونے والے شخص کو کھیتوں کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ اگر نور شاہ کا تجویز کردہ کھوجی اپنے کام کا ماہر تھا تو اس پراسرار شخص کا سراغ لگ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے نور شاہ، تم کھوجی کو بلاؤ، میں اتنی دیر میں دوسرے کام نمٹاتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے جائے واردات کا نقشہ تیار کیا اور مقتول خوشی محمد کی لاش کو ایک بیل گاڑی میں ڈال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ پھر میں نے گاؤں کے 2-4 معتبر افراد سے مقتول کے کردار اور چال چلن کے بارے میں دریافت کیا۔ زیادہ تر کی رائے اس کے متعلق بہت اچھی تھی۔ میں ابھی تک قتل کا محرک معلوم کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اسی دوران میں نواجہ موچی بھی وہاں آ پہنچا۔ حضور، خادم سے کیا خطا ہو گئی؟ خطا بھی ابھی بتاتے ہیں۔ ایسائی نے اس کی کمر پر دھپ رسید کرتے ہوئے کہا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ملک صاحب جو کچھ پوچھیں سچ سچ بتانا۔ نور شاہ نے کھوجی تاج محمد عرف بابا تاجہ کی جانب ایک آدمی دوڑا دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ وہ جلد از جلد اسے ساتھ لے کر آ جائے۔ مائی باپ نواجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، رب دیسوں سب جانتے ہیں۔ جھوٹ بولو گے تو حوالات میں بند کر دوں گا۔ پوچھو جی، تمہیں جوتے بناتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ آنکھ کھولتے ہی چمڑے کی بو سے رشتہ قائم ہو گیا تھا سرکار۔ خاندانی موچی ہوں جناب، باپ دادا یہی کام کرتے رہے۔ اپنے کام کو پہچانتے بھی ہو؟ میرا مطلب ہے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جوتے کو بعد میں بھی پہچان لیتے ہو؟ آہو جی، اپنے ہاتھ کے ایک ایک تروپے کو یعنی سلائی کو پہچان سکتا ہوں۔ میں نے ایسائی کو اشارہ کیا۔ اس نے موقع سے ملنے والے خصے کا پاؤں نواجے کی جانب بڑھا دیا۔ نواجے نے 1-2 بار جوتے کو الٹ پلٹ کر بغور اس کا جائزہ لیا، پھر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس جوتے کو پہچانتے ہو نواجے؟ نہیں سرکار، یہ میرے ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں ہے۔ تمہارے گاؤں میں اس سائز کا جوتا پہننے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ اس نے ایک مرتبہ پھر خصے کو اپنے ہاتھوں میں گھمایا، غور سے دیکھا اور بولا، اس گاؤں میں اتنے بڑے پاؤں والا کوئی بندہ نہیں ہے سرکار۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، تم نے گاؤں سے باہر کے کسی شخص کے لیے اتنا بڑا جوتا تیار کیا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پرخیال لہجے میں بولا، شاید 1-2 بار ایسا اتفاق ہوا ہو۔ پھر تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ تم نے وہ جوتے کس کس شخص کے لیے بنائے تھے؟ میرا خیال تھا کہ ممکن ہے جس شخص کا جوتا ہمیں جائے واردات سے ملا تھا اسی کے لیے کبھی نواجے نے بھی جوتا بنایا ہو۔ اس طرح ہم متوقع قاتل تک پہنچ سکتے تھے، مگر نواجے کے جواب نے مجھے مایوس کر دیا۔ نہیں سرکار، مجھے بالکل یاد نہیں ہے، میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ اگر بعد میں پتہ چلا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور حقائق کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی تھی تو میں بری طرح پیش آؤں گا، پھر تمہیں جیل جانے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھنے لگا اور گڑ گڑا کر بولا، تھانے دار صاحب، پورا پنڈ جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے مزید 1-2 سوالات کے بعد اسے جانے دیا۔ اس دوران میں دن کے 11 بج چکے تھے۔ اچھی خاصی گرمی ہو رہی تھی۔ کل مجھے ڈاکوؤں کے ایک سرغنہ کو عدالت میں پیش کرنا تھا۔ وہ اس وقت میرے تھانے کے حوالات میں تھا۔ مجھے چالان پیش کرنے کے سلسلے میں کچھ ضروری کارروائی بھی کرنا تھی، اس لیے میں جلد از جلد تھانے پہنچ جانا چاہتا تھا۔ خوشی محمد کے قتل کے سلسلے میں ابتدائی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ اہم گواہان کے بیانات بھی میں نے نوٹ کروا دیے تھے۔ اب یہاں میری موجودگی ضروری نہیں تھی، بس مجھے کھوجی تاجے کا انتظار تھا۔ تاجہ آ گیا۔ میں نے اسے ایسائی نور شاہ کے حوالے کرتے ہوئے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں نے خصے کا پاؤں کھوجی کو دکھاتے ہوئے کہا،
یہ ہمیں جائے واردات سے ملا ہے۔ اس کی مدد سے تم اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے اگر قاتل کا کھوج لگا لو تو میں تمہیں خصوصی انعام دوں گا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، بس سمجھیں آپ کا کام ہو گیا۔ ایسے کیسے سمجھ لوں؟ کچھ کر کے تو دکھاؤ۔ بس جی، ابھی سے کام شروع، دیکھتے ہیں قاتل کا کھرا کس طرف جاتا ہے۔ کھوجی بابا تاجہ شکل ہی سے خاصا ہوشیار آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی، پھر اس کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا کہ وہ واقعی کچھ نہ کچھ کر دکھائے گا۔ میں نے ASI کو خصوصی ہدایات دے کر اسے کھوجی بابے کے ساتھ نتھی کر دیا اور خود تھانے چلا آیا۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ 40-45 سال پہلے یعنی ہمارے زمانے میں ہر تھانے کے لیے مجرموں کا ایک کوٹا مخصوص ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ ایک ماہ میں چوری، ڈکیتی، نوسر بازی، لوٹ مار، دنگا فساد، جوئے اور آوارہ گردی جیسے جرائم کے سلسلے میں کم از کم اتنی گرفتاریاں ضرور ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد محض یہ ہوتا تھا کہ تھانے کا عملہ فعال رہے اور رشوت لے کر مجرموں کو چھوڑ نہ دے، مگر اس کے باوجود نچلی سطح پر پولیس اہلکار اپنی جیب گرم کرنے کے لیے چھوٹے موٹے مجرموں کو پیسے لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ پھر جب مہینہ ختم ہونے کو آتا تھا اور تھانے کا عملہ مطلوبہ کوٹا پورا نہیں کر پاتا تھا تو مسافروں اور بے گناہوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم آج کل بھی تھانوں میں یہی دستور رائج ہے یا نہیں۔ اس صبح بھی جب میں تھانے پہنچا تو برآمدے میں خاصا رش تھا۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہیں شبینہ ڈیوٹی والے پولیس اہلکاروں نے پکڑا تھا، مگر مجھے فوری طور پر سکھے کی جانا پڑ گیا، اس لیے ان پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا، لیکن میری تجربے کار نگاہوں نے ایک ہی نظر میں سمجھ لیا تھا کہ ان میں بیشتر بے گناہ تھے۔ میں تھانے پہنچا تو جون کی دوپہر اپنے جوبن پر تھی۔ میں معمول کے کام نمٹانے میں مصروف ہو گیا۔ ASI نور شاہ کی واپسی شام سے کچھ پہلے ہوئی تھی۔ بابا تاجہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ بابے تاجے کی رپورٹ کے مطابق یہ کیس خاصا الجھا ہوا تھا۔ مقتول خوشی محمد کے باڑے سے شروع ہو کر گاؤں کے بیرونی راستے کی طرف جانے والے قدموں کے نشانات آپس میں غلط ملط ہو رہے تھے، تاہم مشتاق تاج محمد نے ان میں سے 2 افراد کے پاؤں کے نشان خاص طور پر نوٹ کیے تھے۔ ایک تو کسی ننگے پاؤں والے شخص کا کھرا تھا جو سکھے کی سے نکل کر ایک دوسرے گاؤں کوٹ کشال کی طرف چلا گیا تھا۔ مولوی عبد الرحمن نے بیان دیا تھا کہ اس نے جس شخص کو باڑے میں سے نکل کر فرار ہوتے دیکھا تھا وہ ننگے پاؤں تھا۔ ایک دوسرے شخص نے اسے گامے مویشی چور سے منسوب کیا تھا، ممکن تھا یہ کھرا گامے ہی کا ہو۔ دوسرے شخص کا کھرا ایک عجیب دلچسپ الجھن پیدا کر رہا تھا۔ بابے تاجے نے بتایا، ملک صاحب، میں نے زندگی میں بڑے بڑے نامی گرامی ڈاکوؤں کے کھرے نکالے ہیں جو اپنی چالاکی اور مکاری میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے، مگر آج تک ایسی صورتحال سے میرا واسطہ نہیں پڑا۔ کچھ بتاؤ گے بھی یا یوں ہی کہانیاں سناتے رہو گے؟ وہی بتا رہا ہوں سرکار، میں نے ایسا عجیب و غریب شخص نہیں دیکھا جس کے دونوں پاؤں ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا بابا تاجے؟ جناب، سکھے کی سے ٹہلی والا کی جانب جانے والے ایک شخص کا کھرا نکالا ہے میں نے۔ اس شخص نے ایک پاؤں میں اسی سائز کا جوتا پہن رکھا تھا اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا ہی خصا تھا، مگر اس کا دوسرا پاؤں، کیا ہو گیا اس کے دوسرے پاؤں کو؟ اس کا دوسرا پاؤں ننگا تھا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے سوال کیا، ننگا پاؤں کون سا، دایاں یا بایاں؟ دایاں سرکار۔ کھبے پاؤں میں اس نے ایسا ہی خصا پہن رکھا تھا۔ ہمیں باڑے کی بیرونی دیوار کے پاس سے خصے کا جو پاؤں ملا تھا وہ دایاں تھا۔ بابے تاجے کی تحقیق سے اس بات کی تصدیق ہوئی تھی کہ یہ اس شخص کا خصا تھا جو ٹہلی والا کی طرف گیا تھا اور جس کا ایک پاؤں ننگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ASI بھی میرے ہی انداز میں سوچ رہا تھا۔ بابے تاجے نے پہلے نور شاہ کی طرف دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، ملک صاحب، سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شخص کا ننگا پاؤں دوسرے پاؤں کی بنسبت خاصا چھوٹا ہے، یعنی عام انسانوں کے سائز کا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بابے تاجے؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے گمان ہوا کہ شاید وہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہا تھا۔ ایک ہی شخص کے دونوں پاؤں میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں کوئی مغالطہ تو نہیں ہو رہا؟ مجھے بھی یہی شک ہے ملک صاحب۔ بابے تاجے کی بات حلق سے نہیں اترتی، مگر یہ تو بضد ہے۔ اوئے بابے، قانون کو چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ اگر مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو تو میں بری طرح پیش آؤں گا۔
میرے باپ کی توبہ سرکار جو میں آپ سے جھوٹ بولوں، میرا علم جو بتا رہا ہے وہ میں نے بیان کیا ہے۔ کیا تم اس کھرے کے تعاقب میں ٹہلی والا تک گئے تھے؟ جی جناب، وہ کھرا تو کچھ آگے جا کر ختم ہو گیا تھا، جامن کے درخت کے پاس۔ مجھے یقین ہے وہاں سے وہ شخص گھوڑے پر سوار ہوا ہوگا، کیونکہ جامن کے درخت سے ٹہلی والا تک گھوڑے کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ ہم ٹہلی والا سے ہو کر آئے ہیں۔ میں نے تصدیقی نظروں سے نور شاہ کی طرف دیکھا، اس نے اثبات میں سر ہلایا، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا ملک صاحب کہ وہ گھڑ سوار کس گھر میں گیا تھا۔ باب تاجے کے مطابق گھوڑا گاؤں میں داخل تو ہوا تھا، مگر پھر اس کے قدموں کا سراغ نہیں مل سکا۔ پر مجھے یقین ہے سرکار کہ گھوڑا اسی گاؤں کے کسی گھر میں گیا ہے۔ ہم نے گاؤں سے باہر جانے والے راستے کو بھی چیک کیا ہے، مگر ہمارا مطلوبہ گھوڑا گاؤں سے باہر نہیں نکلا۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا تمہاری کارروائی پر؟ میرا مطلب ہے ٹہلی والا میں یہ بات مشہور تو نہیں ہو گئی کہ تم کسی کا کھرا نکالتے ہوئے وہاں پہنچے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، میں ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ذرا باہر جا کر بیٹھو۔ وہ میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایسا ہی نور شاہ نے کہا، اب کیا کرنا ہے ملک صاحب؟ ابھی فوری طور پر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تم کل صبح چند سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر کوٹ کشال جاؤ اور گامے ڈنگر چور کی سن گن لینے کی کوشش کرو۔ گامے کو ہم اس کیس میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں، اس بات سے قطع نظر وہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ اسے مقتول کے گھر سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ہمیں ہر صورت میں ننگے پاؤں کوٹ کشال کی جانب جانے والے شخص کا سراغ لگانا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ فکر ہی نہ کریں۔ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں صبح ڈاکوؤں کے سرغنہ کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد سکھے کی جاؤں گا۔ مقتول کی بیوہ رضیہ کا بیان لینا بھی ضروری ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد میں کھوجی تاجے کے ساتھ ٹہلی والا جاؤں گا۔ پھر میں نے ایک کانسٹیبل سے کہہ کر باب تاجے کو اندر بلا لیا۔ تم اب گھر جاؤ اور یاد رکھو کل کہیں آنا جانا نہیں۔ تمہیں کل میرے ساتھ ٹہلی والا جانا پڑے گا، وہاں بھی کچھ تفتیش کرنا ہے۔ اچھا جی سرکار۔ وہ میرا انعام جناب۔ اوئے انعام کے گھوڑے، بڑی جلدی پڑی ہے تمہیں، پہلے بندہ تو پھاڑ لیں، تمہیں انعام بھی دیں گے۔ بھول نہ جانا سرکار۔ اس کے لہجے سے بے یقینی عیاں تھی۔ میں غریب آدمی ہوں، آپ تو قانون ہیں، آپ کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ فکر نہ کر باب تاجے، اگر قاتل ہمارے ہاتھ آ گیا تو تمہارا انعام پکا۔ وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ دوسرے روز میں عدالتی مصروفیات سے فارغ ہو کر تھانے پہنچا تو ASI کوٹ کشال سے واپس آ چکا تھا۔ اس کا دورہ ناکام رہا تھا۔ ڈنگر چور کے بارے میں سنسنی خیز افواہیں تو بہت سننے میں آئی تھیں، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ کوٹ کشال ویسے بھی بہت چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں روپوش ہونا آسان کام نہیں تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے ابھی تک گامے کے وجود کا یقین ہی نہیں آیا تھا، مگر تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ پولیس والے ہر بات پر شک کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ یہی شک انہیں مجرم کی گردن تک پہنچا دیتا ہے۔ ہزار کوشش کے باوجود خوشی محمد کے قتل کی خبر رضیہ سے چھپائی نہیں جا سکی تھی۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے شوہر کی موت سے آگاہ ہو چکی تھی اور اس کی حالت خاصی خراب تھی۔ اس نے ایک بیٹے کو جنم دے کر شوہر کو کھو دیا تھا۔ خاوند کی المناک جدائی نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ میں تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد سمجھ گیا کہ اس حالت میں رضیہ سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ میں کھوجی تاج محمد کے ساتھ ٹہلی والا روانہ ہو گیا۔ 2 کانسٹیبل بھی میرے ساتھ تھے۔ ٹہلی والا میں پہلے بھی 2-1 مرتبہ آ چکا تھا۔ ہم گاؤں میں داخل ہوئے ہی تھے کہ سامنے سے گھوڑے پر سوار چودھری ظفر علی آتا دکھائی دیا۔ چودھری ظفر علی سے پہلے بھی میری ملاقات ہو چکی تھی۔ ست بسم اللہ، اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، ملک صاحب خیریت تو ہے؟ کوئی واردات ہو گئی ہے کیا؟ کھوجی کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ مجھے باب تاجے کی شہرت کا یقین ہو گیا۔ چودھری صاحب سکھے کی میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ کھرا بتاتا ہے کہ قاتل اس گاؤں میں آیا ہے۔ ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت پڑے گی۔ دسو ملک صاحب، کیا خدمت کروں آپ کی؟ مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ گاؤں میں داخل ہونے کے بعد کھرا غائب ہو گیا، مگر میرے پاس ایک ایسی نشانی ہے کہ قاتل کا پتہ چل سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں جی، پہلے کوئی لسی پانی پئیں پھر بات کرتے ہیں۔ بھری دوپہر میں پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں آپ۔
وہ ہمیں اپنے ساتھ حویلی لے آیا۔ ایک ملازم صورت شخص نے جھک کر ہمیں سلام کیا اور ہمارے گھوڑے ہم سے لے کر ایک جانب باندھ دیے۔ ہم چودھری کی بیٹھک میں آ گئے۔ چودھری حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، ہن دسو ملک صاحب، میں کیا تعاون کروں؟ میں اس گاؤں کے مردوں کی شناخت پریڈ کرنا چاہتا ہوں۔ شناخت پریڈ؟ لگتا ہے قاتل کی کوئی نشانی ہے آپ کے پاس۔ آپ کا اندازہ درست ہے۔ اس گاؤں سے کوئی شخص باہر تو نہیں گیا ہوا؟ ابھی معلوم کر لیتے ہیں، پر پتہ تو چلے آپ کے پاس نشانی کون سی ہے۔ میں نے ایک جھولے سے خصے کا کنگ سائز دایاں پاؤں نکال کر چودھری ظفر علی کو دکھایا۔ اوہ، یہ تو خاصا بڑا ہے، لگتا ہے کسی جن کے پاؤں کا ہے۔ یہ ہمیں جائے واردات سے ملا ہے۔ اس کے مالک کی تلاش ہے اور وہ اسی گاؤں میں آیا ہے۔ چودھری نے ایک ملازم کو آواز دے کر ہدایت کی کہ اچھو کو بلا لائے۔ کیا یہ خصہ اچھو کا ہے؟ اچھو میرا خاص ملازم ہے۔ گاؤں کے ایک ایک گھر کی اسے خبر رہتی ہے۔ وہی اس خصے کو پہچان سکتا ہے اور اس کے مالک تک آپ کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو شناخت پریڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اسی وقت ایک ملازمہ ٹرے میں لسی کا جگ اور 4 گلاس لیے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ ٹرے میز پر رکھنے کے بعد اس نے گلاسوں میں لسی ڈال دی۔ چودھری نے ملازمہ کے جانے کے بعد کہا، لے جی ملک صاحب، ذرا پیاس ہو جائیں۔ میں نے کھانے کا بھی کہہ دیا، ابھی تھوڑی دیر میں بندوبست ہو جاتا ہے۔ کھانے کی تکلیف نہ کریں چودھری صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں ملک صاحب، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ میری حویلی سے کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے۔ اس دوران میں بابا تاجہ غٹا غٹ لسی کا گلاس خالی کر چکا تھا۔ دونوں سپاہیوں نے بھی اپنے گلاسوں کے ساتھ انصاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ گرمی نے واقعی ہمارا برا حال کر رکھا تھا۔ میرا گلاس ختم ہونے سے پہلے اچھو وہاں موجود تھا۔ پولیس والوں کو بیٹھک میں دیکھ کر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ چودھری نے خصے کا پاؤں اچھو کو دکھاتے ہوئے کہا، اسے پہچانتے ہو اچھو؟ میں سمجھا نہیں چودھری صاحب۔ اوئے عقل کے انے، میں پوچھ رہا ہوں، کیا تم جانتے ہو یہ خصہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لو ہور دسو، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ تو اسی جن کے پتر کا ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا پاؤں ہمارے گاؤں میں اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ کیا بجھارتے ڈال رہے ہو؟ سیدھی طرح نام کیوں نہیں بتاتے؟ وہ جناب سخاوت علی ہے نا، یہ خصہ اسی کا ہو سکتا ہے۔ سخاوت علی کا گھر کدھر ہے؟ ہم ابھی وہاں جائیں گے۔ او بیٹھے ملک صاحب، سخاوت علی کو یہیں بلا لیتے ہیں، بس کھانا تیار ہونے ہی والا ہے، میں نے ککڑ بھوننے کو کہا ہے۔ نہیں چودھری صاحب، آپ کا کھانا ادھار رہا، پھر کبھی موقع ملا تو ضرور کھا لیں گے، پہلے کام، بعد میں تو عام اور پھر آرام، جیسی آپ کی مرضی جناب۔ ملک ہورانو سخاوت علی کا گھر دکھا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد ہم سخاوت علی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ تیسری دستک پر دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا۔ اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔